अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया है, झाड़ू फिर गया है, बड़े बड़े हो गए हैं फारिग इलेक्शन से पहले ही कानूनी महाज पर, तो उसके असरात होंगे ही, मगर सियासी महाज पर इसके असरात क्या होंगे, किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान, देखने वाली बात यह है। क्योंकि जब भी सियासत में किसी एक को आउट किया जाता है तो कोई ना कोई उसकी जगह इन करवाया जाता है या कुदरती तौर पर इन हो जाता है। क्योंकि एक जगह होती है, वैक्यूम होता है जो फिल होना होता है, खिला होता है, जिसको किसी ना किसी ने पुर करना होता है और वो खिला वैसे नहीं रहता। या यूं कह लें कि अगर पानी का रास्ता एक जगह से रोका जाता है तो पानी दूसरी जगह से रास्ता बना लेता है। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत में होने जा रही है। पहला मरहला होता है कागजात नामजदगी जमा होने का, दूसरा मरहला होता है कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी, एतराज़ात और कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होना। तो कल ये सारा अमल हो गया। कल ही शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा जलसा किया फारूकाबाद में, शेखुपुरा में। कल ही शरीफ फैमिली के अंदर जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म कर दिए गए। ख़त्म करके फिर एक वीडियो जारी की गई और एक तासुर ये दिया गया या लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की गई कि सब गुड्डी गुड्डी, कुछ भी हमारे अंदर गड़बड़ नहीं है, जो खबरें हैं वो सारी एवं ही हैं, ये तासुर देने की कोशिश की गई। तो अब इन सारे मामलात पर और सियासी जो महाज है उसके ऊपर कल एक नई डेवलपमेंट हुई है, वो बड़ी कमाल किस्म की डेवलपमेंट है। अब ऐसी बातें करते तो कई हैं, लेकिन उन बातों पर अमल दरामद होना सबसे बड़ा सवाल है। उसके ऊपर मौज़म भट्ट साहब एक वकील हैं और पेशावर में उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में जो आरोज़ के ख़िलाफ़ जो पिटीशन थी, एक लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई थी और एक पेशावर हाई कोर्ट में दायर हुई थी। तो पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने की थी, तो वो अपने आप को अपने नाम के साथ तर्जुमान लिखते हैं अपने आप को पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई के तर्जुमान बहुत हैं। लिहाजा किसको तस्लीम करें किसको मुस्तरद करें ये हमारे बस की बात नहीं है। ये तहरीक इंसाफ ही बता सकती है कि कौन हमारा तर्जुमान है और कौन हमारा तर्जुमान नहीं है। तो मौज़म भट्ट साहब ने जो बात की वो बात ये है कि जी पीपल्स पार्टी और एएनपी हमारे साथ बात करनी चाहिए। ये दोनों जमातें जो बात कर रही हैं, हमारा एजेंडा भी वही है और एएनपी और पीपल्स पार्टी को चाहिए कि पीटीआई के साथ हाथ मिलाएं। बिलावल भुट्टो जो बातें कर रहे हैं, मुमकिन है सियासी इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम हो और जमहूरियत के लिए पेशरफ्त हो सकती है। अब ये वाली बात जो है ना कि जी जो बिलावल भुट्टो बात कर रहे हैं उनसे सियासी फ़िज़ा इत्तेहाद की फ़िज़ा बन सकती है, इत्तेहाद की। अब ये वो चीज़ है जिसका मैं मुसलसल इशारे देता आ रहा हूँ, इशारे नहीं वाज़ेह अल्फाज में बात करता आ रहा हूँ कि जो एक पीटीआई को अगर इलेक्शन के मैदान से बाहर किया जाएगा, जिस तरह कल नज़र आया कि तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा सारे के सारे जितने भी हैं वो आउट कर दिए गए, कागजात मुस्तरद, तो फिर वो एक वैक्यूम क्रिएट होगा। एक वोट है जो वैसे तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट वोट था, वो इमरान खान को जो मिला था, लेकिन एंटी नवाज वोट था और वो एंटी पीपल्स पार्टी भी वोट था उसमें से बहुत सा। लेकिन जो पंजाब की हद तक जो ज़्यादा वोट था वो एंटी नवाज वोट था। ये वो वोट था जो पीपल्स पार्टी के पंजाब से सफाया होने की वजह से इमरान खान की में उसको पनाह मिली और इमरान खान के यहाँ जाकर उसने पनाह ले ली वोट ने। अब उस वोट का रास्ता दोबारा रोका जा रहा है। इमरान खान के कागजात नहीं मंजूर हुए, पीटीआई के किसी लीडर के कागजात मंजूर नहीं हुए, नज़र आ रहा है कि किसी भी हल्के में पीटीआई शायद ना हो। तो उसका एक फ़ायदा तो लामोहल्ला मुस्लिम लीग नून को होगा कि मुकाबले वाली जमात जो है वो फारिग हो गई, उसके कागजात ही उसके खिलाड़ी मैदान में नहीं है, ये तो होगा। लेकिन उसी तरह मुस्लिम लीग नून को उसका नुकसान भी होगा। पीटीआई नहीं होगी तो उस वोटर ने किधर जाना है? उस वोटर ने जाहिर है एंटी नवाज वोट जो है और जो डाई हार्ड पीटीआई का वोट नहीं, कल्ट वोट जो नहीं है, जो पीपल्स पार्टी के पंजाब से सफाई होने की वजह से उधर गया था, तो वो किस तरफ जाएगा? ये मैं मुसलसल बात कर रहा हूं। तो मौज़म भट्ट जो बात कर रहे हैं वो बात उस तरफ ये इशारा है। चंद दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक अपना ऑफर की थी पीटीआई के, बल्कि दावत दी थी पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स को, कारकुनों को कि जी आए आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, हमारी सपोर्ट करें। क्योंकि जो है ना पीपल्स पार्टी के लिए पीटीआई के वोटर के पास एक सोच
اور نون لیگ کے لیے ایک سوچ کہ اگر نون لیگ آتی ہے تو انہوں نے یہی سلسلہ جاری رکھنا ہے جو ابھی ہے، یعنی انتقام، مقدمہ بازیاں، گرفتاریاں، کاروبار بند ہوں گے، یہ سارا کچھ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے، جو پی ٹی آئی نے ایون نون لیگ کے خلاف کیا، تو ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، لیکن ان کو اتنا پتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی یہ والے کام نہیں کرتی. کم از کم پچھلی 3-4 حکومتوں میں تو پیپلز پارٹی نے 3 حکومتوں میں پیپلز پارٹی نے ایسا نہیں کیا کچھ. تو پھر وہ ووٹر اس طرف جائے گا جو بلاول بھٹو مسلسل ایک بات کرتے آ رہے ہیں نا کہ جی یہ 70 سال کے بابے جو ہیں انتقام کی سیاست کر رہے ہیں، ہمیں اس سیاست سے نکلنا ہوگا، ہمیں ماضی سے نکلنا ہوگا، ہمیں پرانی سیاست چھوڑنی ہوگی، ہمیں نئی سیاست اپنانی ہوگی. بینظیر بھٹو شہید کی برسی پر بھی انہوں نے یہی بات کی، اس کے بعد سکھر میں پریس کانفرنس پرسوں کی تب بھی انہوں نے یہی بات کی تھی. تو مسلسل یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بات آہستہ 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 اینٹی نواز ووٹ کے جو ہے نا ذہنوں میں گنجائش بناتا جا رہا ہے. یہ معظم بٹ کی بات اس طرف ایک اشارہ ہے واضح. پہلی بار پی ٹی آئی کی طرف سے اس طرح کھلی بات سامنے آئی ہے کہ جی پیپلز پارٹی بیٹھے نا ہمارے ساتھ. اچھا اب یہ الگ بات ہے کہ عمران خان اس سوچ کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے، کیونکہ عمران خان تو مذاکرات کے بھی حامی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے تو جو انتخابات کے لیے مذاکرات کی ٹیبل سجی تھی اس کو تھپوتاز کر دیا تھا، الٹ دیا تھا. لیکن اگر عمران خان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب اگلی بار اگر یہ اگر اسی طرح عمران خان الیکشن سے باہر رہے اور ان کا ووٹر جو ہے وہ خاموش ہو گیا تو نواز شریف صاحب کو تو 2/3 میجورٹی ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا نا. پھر جب پنجاب میں مقابلہ ہی نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی 8 10 15 12 سیٹیں میکسیمم 20-25 سیٹیں لے لے گی، باقی تو نون لیگ لے جائے گی. تو چلیں سمپل میجورٹی مل جائے گی، اپنی کلی حکومت بن جائے گی. تو اس صورت میں بھی نواز شریف صاحب تو شیر ہوں گے نا. پھر نواز شریف صاحب کو کوئی نہیں روک سکتا. تو پھر نواز شریف صاحب وہی کریں گے جو ان کے دل و دماغ میں ہے. وہ جو ہر تقریر میں اپنے اوپر جو مصیبتیں ان کے اوپر گزری تھیں، جب ہر تقریر میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو پھر جب وزیر اعظم بنے گے تو تکلیف دینے والوں کو چھوڑیں گے تو نہیں وہ. تو یہ وہ سینٹیمنٹ ہے جو سینٹیمنٹ اس ووٹ کو جس کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی، پی ٹی آئی کے قیادت کے کاغذات نامزدگی مسترد کر کے جب اس ووٹر کو بے یار و مددگار چھوڑا جا رہا ہے تو وہ کہیں پناہ لے گا. اور وہ پناہ پنجاب کے 20 25 30 40 حلقوں میں پیپلز پارٹی کی شکل میں ان کو مل سکتی ہے. معظم بٹ ادھر کی بات کر رہے ہیں، بڑے انہوں نے اب اس کو پذیرائی ملتی ہے نہیں ملتی. یہ بات فیصل کریم کنڈی نے اپنے حلقے کی حد تک کی ہے کہ جی پی ٹی آئی کا اور ہمارا ایک ہی مشترکہ مخالف ہے مولانا فضل الرحمان، آئیں ہمارے ساتھ اطاعت کریں. تو اب یہ ادھر سے بھی بات آنا شروع ہوئی ہے. جب یہ کاغذات نامزدگی کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا، الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلے بھی آ جائیں گے، اور جب پی ٹی آئی اگر بڑے پیمانے پر الیکشن سے باہر رہتی ہے تو پھر سیاست ایک نیا رخ اختیار کرے گی، خاص طور پر پنجاب میں. پھر پنجاب میں آپ کو تیزی کے ساتھ تبدیلی ہوتی نظر آئے گی. الیکشن سے پہلے ہی آپ کو ایک الگ سے ماحول بنتا ہوا نظر آئے گا. اور اس کے بعد جب بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ وہ 2 جنوری سے 5 جنوری تک وہ اپنے حلقے نے 127 میں الیکشن کیمپین انہوں نے کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد سینٹرل پنجاب میں ان کے کوئی 14-15 جلسے پلان کیے گئے ہیں، وہ جلسے کریں گے، ان کی تاریخیں آنا باقی ہیں. تو پھر پتہ چلے گا، پھر ماحول بتائے گا کہ ماحول کس طرح بن رہا ہے. اس صورت میں بھی اگر پی ٹی آئی کو باہر کیا جاتا ہے تو پھر بھی الیکشن ون سائیڈڈ نہیں جائے گا، جو مجھے لگتا ہے. پہلے پی ٹی آئی پنجاب میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون 1-on-1 تھے، تو اب یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کئی حلقوں میں 1-on-1 ہوں گے. زیادہ تر حلقے تو مسلم لیگ نون کو پھر لوکل آزاد کینڈیڈیٹ بھی سب 1-on-1 ان کے سامنے ہو جائیں گے. تو پولیٹیکل پارٹی کی حد تک آئی پی پی ان کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایڈجسٹمنٹ ان کی بھی نہیں ہو رہی، تو وہ بھی اچھے خاصے حلقوں پہ جو ہے اپنا زور لگائیں گے. اچھا، اب شہباز شریف صاحب نے کل پارٹی کے لاہور کے اجلاس کے بعد، لاہور کے حوالے سے کینڈیڈیٹس کا جو میٹنگ تھی، اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے لاہور کے پڑوس میں ہی فاروق آباد شیخوپورہ کا علاقہ ہے، وہاں پر انہوں نے ایک جلسہ کیا. بھرپور جلسہ تھا، بہت زیادہ لوگ تھے. یعنی شہباز شریف صاحب کے لیے اتنے لوگ، نواز شریف صاحب کے لیے تو جب وہ نکلیں گے تو بہت زیادہ لوگ ہوں گے. ایون مریم نواز کراؤڈ پلر ہے، لیکن شہباز شریف کے حساب سے بھی وہ بہت بڑا جلسہ تھا، بہت اچھا جلسہ تھا. چارج بھی تھا اور لوگ ریسپانس بھی کر رہے تھے. اور شہباز شریف صاحب نے تقریر
کو کہ ان کے پاس ایک ہی ہوتی ہے عمران خان صاحب کی طرح، لیکن بہرحال وہ جذباتی انداز میں انہوں نے اپنی تقریر بھی کی. لیکن اس سے پہلے اب یہ مسلم لیگ نون اب میدان میں نکلنا شروع ہو گئی ہے. ابھی پراپر جلسوں کا شیڈیول نہیں آیا، لیکن انہوں نے آغاز کر دیا ہوا ہے، کمروں سے نکلے ہیں کم از کم. اس سے پہلے جو ایک اجلاس اور اس کے بعد ایک ویڈیو، ایڈیٹڈ ویڈیو جاری کی گئی تھی میڈیا کی، وہ ویڈیو ان تمام خبروں کی تصدیق کر رہی تھی کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کو لے کر خاندان کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں، یعنی ان دونوں کے اندر. اس میں ہوا یہ کہ پہلے اپنا مریم نواز نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی میں، حمزہ میرا بھائی ہے اور ہم نے ہمیشہ ایک ساتھ وقت گزارا ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی نہ حمزہ میرے خلاف سازش کر سکتا ہے نہ میں حمزہ کے خلاف سازش کروں. اس طرح ایک ہوتا ہے جیسچر دیا کہ جی میں تو کم از کم حمزہ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی برا نہیں سوچ رہی پولیٹیکل مستقبل کے حوالے سے، ہم مل کر چلیں گے. یہی بات حمزہ شہباز نے کی کہ جب مشرف کے دور میں ہمارے سب بڑوں کو گرفتار کر دیا گیا تھا، نواز شریف صاحب، ان کے بیٹے شہباز شریف صاحب، تو میں اور مریم ہی باہر تھے، تو دادا نے ہمیں بلایا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ مت چھوڑنا، پتہ نہیں کل کو کیا ہو، لیکن اتفاق اور اتحاد میں برکت ہے، تم اتفاق اور اتحاد. پھر نواز شریف صاحب نے دعائیں دیں ان دونوں کو. شہباز شریف صاحب نے پھر جو ہے وہ مریم نواز کا جو کردار رہا یہ جو نواز شریف کی گرفتاری کے بعد، اور نو ڈاؤٹ بہت بڑا کردار تھا. مسلم لیگ نون کو دو خواتین نے دوبارہ زندگی دی ہے. پہلی بار بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے، جب پوری مسلم لیگ نون بچھ گئی تھی یا چھوڑ گئے تھے سارے کے سارے، ہم خیال بن کر مسلم لیگ قائد اعظم میں چلے گئے تھے، چودھریوں کا اور اپنا اس کا حماد اظہر کے والد صاحب نے اظہر کا ساتھ دیا تھا اور غداری کر لی تھی نا پولیٹیکلی. مشکل میں چھوڑ گئے نواز شریف کو، نواز شریف جیل میں تھے اور سب چھوڑ گئے سارے. اچھا اس وقت کلثوم نواز نے مسلم لیگ نون کا جھنڈا اٹھایا تھا اور انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ پھر مشرف مجبور ہوا نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے پر. اور دوسری بار جب نواز شریف صاحب گرفتار تھے، جیل میں تھے، مریم بھی گرفتار تھی، جیل میں تھی، اور پھر جب مریم جیل سے رہا ہوئی تو انہوں نے پھر ایک تحریک اٹھائی تھی. انہوں نے شہر شہر جا کر ریلیاں نکال کر ایک ماحول بنایا اور پھر ظاہر ہے عمران خان نے ڈر کر پھر مریم نواز کو گرفتار کر لیا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز نے مسلم لیگ نون کو دوبارہ زندہ کیا. ورنہ آپ دیکھیں پنجاب اسمبلی میں تقریباً برابر چند ووٹوں کے فرق سے حکومت تھی. 7 ایم پی صرف مسلم پیپلز پارٹی کے تھے، باقی سارے مسلم لیگ نون کے تھے. ایک میں ہمت نہیں ہوتی تھی بات کرے، مریم نواز بات کرتی تھی، بولتی تھی. تو یہ حقیقت ہے کہ مریم نواز کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو انتخابی ٹکٹوں کے معاملے پر مریم نواز اور حمزہ شہباز لاہور کی حد تک خاص طور پر ان دونوں میں کافی ساری جو ہے نا اختلافات تھے. کوئی لڑائی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر سمپل اختلافات ہوتے تو یہ ویڈیو جاری نہ کرنی پڑتی، کیونکہ ویڈیو جو ہوتا ہے نا، پیغام جو دیا جاتا ہے وہ سیاسی پیغام ہوتا ہے. یہ پیغام نہیں ہوتا کہ جی مریم نواز نے بہت جدوجہد کی ہے، یہ کیا وہ کیا، حمزہ میرا بھائی ہے. یہ اپنے کیڈرز کو، حلقے میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے ویڈیو، کیونکہ سارے تو اس میٹنگ میں نہیں تھے، ان کے لیے ویڈیو جاری کی گئی کہ دیکھیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب جو کینڈیڈیٹ جس کو ٹکٹ ملے گی وہ حمزہ کا بھی وہی کینڈیڈیٹ ہوگا، مریم کا بھی وہی کینڈیڈیٹ ہوگا، نواز شریف کا بھی وہی کینڈیڈیٹ ہوگا اور شہباز شریف کا بھی وہی کینڈیڈیٹ ہوگا. تو یہ تاثر دینے کے لیے کوشش کی گئی ہے، یا یہ جو اختلاف کا جو ایک ماحول بنا ہوا تھا نا، اس اختلافی ماحول کو جو ہے وہ اس کو زائل کرنے کی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ظاہر ہے حتمی فیصلہ یہی ہوتا ہے. شروع میں آپ ایک دوسرے کے جو سیاسی طور پر یا اپنا سوچ کے حساب سے ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، لوگ آراء مخالف الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن جب حتمی فیصلہ پارٹی کر لے تو پھر اس لیول پر اس فیصلے کو اون کر کے اس کے اوپر چلنا پڑتا ہے. اگر اس کے اوپر نہیں چلیں گے تو پھر 17 جولائی والا جو 20 حلقوں کا الیکشن تھا، ان میں سے 5 حلقے بڑی مشکل سے مسلم لیگ نون جیتی تھی اور باقی اور اپنی حکومت ہوتی ہے، اور باقی حلقے لے گئے تھے اپنا پی ٹی آئی. اور اس وقت بھی ایک وجہ یہ تھی کہ کینڈیڈیٹس باہر سے تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ پارٹی یکسو نہیں تھی
ان کینڈیڈیٹس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی تھی، ووٹر کو موٹیویٹ نہیں کر پائی تھی. تو میرا خیال ہے اس تجربے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے اندر کی جو لڑائیاں ہیں ٹکٹوں کے معاملے پر ان کو ختم کریں اور اس کے بعد کینڈیڈیٹ پٹ کر کے پھر میدان میں اتریں. تو اچھی حکمت عملی ہے. اب دیکھتے ہیں آگے جو الیکشن شیڈول اپنا جلسوں کا شیڈول آتا ہے تو اس کے بعد کون جلسوں کے لیے نکلتا ہے کون نہیں نکلتا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب آج کل کے اجلاس میں ذرا علیل لگ رہے تھے، ان کی صحت نظر آ رہا تھا کہ گری ہوئی ہے، اچھی صحت نہیں تھی ان کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.